बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में सबसे अहम मसला सियासी है जिसके ऊपर तो गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ आपको बता दें और आप सब लोगों की नज़र से गुजरा होगा, एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान सा बरपा है मौलाना तारिक जमील साहब को लेकर। इससे मुतालिक हारून साहब से बड़े डिटेल में मैं गुफ्तगू करूँगी। आगे बढ़ेंगे तो शुगर बहरान के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शुगर बहरान की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में जो 3 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जानते हैं कि वो खुद बजाते खुद सिर्फ वही कसूरवार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो तनकीद की है, तो क्या इसके बाद जो बहुत बड़े नाम हैं, जो बहुत बड़े दावेदार हैं या दावे किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत को लेकर कि ये कुर्सी इक़्तिदार की इमरान खान साहब के पास सिर्फ अगस्त के महीने तक है, तो क्या इन दावों को फिर सच माना जा सकता है? और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट जब भी ये मंजर आम पर आएगी तब तो आएगी, मगर इससे पहले इमरान खान साहब क्या करेंगे ये सब जानते हैं, पीटीआई जानती है और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब भी जानते हैं बखूबी कि अब उनका पीटीआई के साथ मुस्तकबिल क्या है। इसी वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादतों के साथ राब्ते के अंदर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त तनकीद तो बहुत कर रहे हैं, मगर उनका अपना मुस्तकबिल नैब के हवाले से क्या है, क्या हो सकता है, इस पर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से भी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर एहतियात है, बहुत सारे शहरों में, मगर बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को लेकर सामने आ रही है कि वहाँ पर लोग एहतियात नहीं कर रहे। ख़ासतौर पर इस मुबारक महीने के अंदर जितना भी कहा जा रहा है कि एहतियात की जाए, रश है कि बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तो अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहा है, मगर अगर दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन की बात करें तो वो भी इस वायरस से लड़ने के लिए इसकी वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ नजर आते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं इस वायरस को लेकर जो सामने आ रही हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ आजमा कर इलाज किया जा सकता है, इस पर मैं बात करूंगी। मगर हारून साहब, मैंने से बात की कि मौलाना साहब से, मौलाना तारिक जमील साहब से मुतालिक बात करेंगे तो सोशल मीडिया पर एक तूफान सा बरपा है उनको लेकर। कहा जाता है हारून साहब कोई एक मसला हो तो पिछले सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। ये तो एक क्लिप निकला मौलाना का और पीछे वाले भी निकल आए हैं। गुजारे ये तो हालांकि टेलीथॉन से पहले का है जी, बिल्कुल 16-17 तो उसी वक्त भी ज़ाहिर है जो सियासी लोग हैं वो यही करते हैं। लेकिन बात यह है, मौलाना तारिक जमील की दिलजोई के लिए मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ जिससे शायद उन्हें कुछ तसल्ली हो कि जिस तरह वो जमीयत की उन्होंने शिकायत की और दूसरे नून लीग के लोगों की शिकायत की कि मुझे गालियाँ दे रहे हैं, दरबारी मुल्ला कहते हैं, ठीक अल्लाह के फजल से इसी पैमाने पे यही काम उनके मुरीद कर रहे हैं मौलाना साहब। जी हाँ, वो सोशल मीडिया मेरे जो टेलीफोन पड़ा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ताने, गालियाँ, दुश्नाम, किरदार कुशी हर उस शख्स की जो मौलाना से इख्तलाफ का मुर्तकिब है। हर मामले के 2 पहलू होते हैं। मौलाना ये समझते हैं और तबलीगी जमात की तरफ से आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो ख़ास से रब्ता रखें, यानी ख़ास तौर पे मुल्क के अहम लोगों से रब्ता रखें। और एक दफ़ा ये ज़िम्मेदारी वापस भी ले ली गई थी, कुछ कहा जाता शिकायत थी, तो वो जो सारी कौम अल्लाह के फजल से, सारी कौम तो ज़ाहिर 100% लोग तो नहीं, लेकिन कौम के हर तबके में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो गाली बकने में किरदार के। रमज़ान का महीना है और हम तो खोलते ही नहीं हैं सोशल मीडिया रोज़े के वक्त में। अच्छा, मिजाज है ना जी, एक कौम का मिजाज बिगड़ गया है। ये गाली गलौज का कल्चर भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुआ था, जो सोशल मीडिया तो नहीं था, उससे पहले भी था। 46 के अखबारात आप देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो हामी अखबार नवीस थे वो एक दूसरे किरदार कुशी करते थे। और ये सिलसिला और ये जो कौमें ग़ुलामी में रहती हैं, जब उन्हें आज़ादी मिलती है तो तादेर उनके अंदर ये मिजाज रहता है। अब ये सोशल मीडिया पे मुकम्मल मादर पिदर आज़ादी मिल गई। इकबाल ने कहा था ना कि आज़ादी अफ़कार है इबलीस की, आज़ादी इज़हार है इबलीस की इजाज़त, आज़ादी अफ़कार कहा, इबलीस की ईजाद, मतलब मादर पिदर आज़ादी जो है वो तो इब्राहिम लिंकन निकला कालों की आज़ादी के बाद सैर करने के लिए, गालबन मैं वो गुमान करता हूँ दरिया हुडसन के पार, क्योंकि वो वही इलाका है जहाँ के वो गालबन उसको पसंद रहा होगा, करीब था। तो काले जमा हो गए, भागे, उस पर टूट पड़े, इसलिए कि सदियों के बाद उन्हें ग़ुलामी से उसने निजात दी थी, उनका बड़ा मौसम था। तो वो चलता जाता था और कहता था डिसिप्लिन सीखो, हमारे नेल्सन मंडेला की तरह उसका मिजाज था, डिसिप्लिन सीखो, अपना काम करो, अपना काम करो।
یہ آزاد قوموں کا شیوا، اس لیے اقبال نے کہا جسے زیبا کہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ مولانا کے حامی ٹھیک یہی حرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، رات میں نے ایک ٹویٹ پڑھا کسی خاتون کا کہ میری 62 سالہ والدہ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، تو میں نے اس میں صرف ایک جملہ لکھا کہ قرآن کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس فکرے پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے؟ قرآن کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے کہ ایک 62 سالہ خاتون، یعنی یہ قرآن کا معجزہ ہے نا کہ بھئی 30 پارے 62 سال کی عمر کی خاتون سے یہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسد اللہ غالب کی غزل یاد کر لیں یا علامہ اقبال کی نظم یاد کر لیں، بڑا مشکل ہے، تو مشکل ہے کہ وہ یاد کرے، لیکن قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ اس لیے یاد ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو تنقید اس میں کم از کم 30 آدمیوں نے گالیاں لکھ کے بھیجی آپ کو کہ جی تمہیں آج پتہ چلا ہے، جاہل مطلق، تجھے آج پتہ چلا، اس کا مطلب تو نے کبھی قرآن پڑھے نہیں ہے۔ اور اس میں ہر ایک جو ہے اس نے مولانا طارق جمیل کا حوالہ دیا کہ آپ نے ان سے اختلاف کیوں کیا۔ صرف مولانا طارق جمیل سے کو گالیاں نہیں دی گئی، ان سے اختلاف کرنے والوں کو بھی مولانا آپ کو مبارک ہو اتنی ہی گالیاں دی گئی۔ بات میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن میں معذرت سے ہانو صاحب، یہ وہ لوگ ہیں اسلام اور کے جو رمضان المبارک تبلیغ کرتے ہیں اور یہ کسی کو بھی مشرک یا کافر قرار دیں گے، ان کے پاس کہاں سے یہ اتھارٹی ہے؟ میں مولانا کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، لیکن ان ان کے کا اپنا مزاج ویسے یہ نہیں ہے۔ نہیں ان کے حامیوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو کیسے قوم کا مشرک یا ساری کا کافر مزاج قرار دیں؟ بگڑ گیا ہے اور یہ کوئی تربیت ان کی جائے تو پھر ہے۔ تو تربیت کے لیے جو لوگ ہیں ان کے تو اپنے مزاج بگڑے ہیں، سیاست دان ہمارے ان میں سے کس کا مزاج ہے؟ سب کے نہیں بگڑے ہیں، کچھ لوگ شخصیت پرستی نہیں سکھاتے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس 20 آدمی بیٹھے تھے، نوجوان، جوش و جذبے سے بھرپور نوجوان، اور ایک صاحب داخل ہوئے، انہوں نے ان پر ڈٹ کے تنقید کی کہ آپ نے کیا ڈرامہ رچا رکھا اور پیر بنے بیٹھے ہیں، اور وہ دیر تک ان کے گفتگو سنتے رہے۔ اور مجھے اندیشہ ہوا کہ نوجوانوں میں سے کوئی مشتعل نہ ہو جائے یا غصے کا اظہار نہ کرے۔ کسی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا اور کسی نے گھور کے بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، پیری مریدی تو ہے ہی نہیں، ہم تو بیعت لیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کا مجھے فکرہ اچھی طرح یاد ہے، ہم تو دوست داری اور مہمان نوازی کے کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی کیا کہتا، انہوں نے کہا نہ بیعت لیتے ہیں نہ بیعت مباحثے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد تو باقی بات، اچھا وہ جو نوجوان تھے ان کی تربیت ہو چکی تھی، واز کافی نہیں ہے۔ کی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آڈری رپورٹ پہ بھی بات کروں گی، حکومت پہ بات کروں گی، ترین صاحب پہ بھی بات ہوگی، شہباز شریف صاحب پہ نہیں ہم بات کرتے، ان کا کیا بنے گا؟ نیب بار بار بلاوا دیتا ہے، وہ نہیں جاتے، اب بتائیں ان کا کیا؟ نہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، دیکھیے نا قصور ان کا، دیکھیں پلان کیا تھا، میں اتنی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ تکرار اچھی نہیں ہوتی۔ پلان یہ تھا مارچ میں بزدار کو فارغ کر دیا جائے گا، یہ تھا پلان اپوزیشن کا۔ انحصار تو اس بات پر ہے کہ اس میں میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے اور مختلف اپوزیشن پارٹیاں کیا کرتی ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اس پلان کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ چودھری پرویز الہی کو بننا تھا وزیر اعلیٰ، یہ منصوبہ تیار تھا، پوری طرح نق شق سے درست تھا، ٹھیک ہے، مگر آئی بھی تو اپنا کام کر رہی ہے نا، عمران خان کو رپورٹ کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے جو صدبہ، بیچ میں چھلانگ لگائی کرونا نے اور بنی نوع آدم کو اطلاع دی کہ تبدیلیوں کا عمل باری تعالیٰ نے روک دیا ہے، جو فیصلے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور فیصلہ اس وقت نہیں ہو سکتا۔ کرونا جو ہے نا وہ حمالہ کی طرح عمران خان کے راستے میں حائل ہو گیا، یعنی کوئی اس کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ اب پلان میں آپ کو کل بھی بتایا تھا اگست کا ہے، پلان اس کے کئی ہیں، مجھے ان پلان بنانے والوں پہ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنے لمبے پلان ہوتے نہیں پالیٹکس میں۔ پلان یہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ 25 MN فراہم کریں گے۔ کس کو؟ پلان یہ ہے، اپوزیشن کو، اور کس کو؟ یہ نون لیگ کی طرف جائیں گے یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ مل جل کے کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مولانا فضل الرحمان والی کوشش ناکام ہوئی، اور انہوں نے تو بڑی دانائی کا ثبوت دیا، وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اپنے گھر میں افطاریاں پڑھ رہے ہیں، بہت ساری افطاری کر رہا ہوں،
یہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور کوئی غیر ذمہ غیر محتاط بیان نہیں دے رہے. پہلے وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے، لیکن ایک ایڈونچر تو انہوں نے کیا. تو وہ یہ ہے کہ اگست میں جو ہے وہ وزیر اعظم کو چلتا کیا جائے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، عمران خان کو چلتا کیا جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے. وہ کچھ عرصہ کام کرے اور اس کے بعد جو ہے یا اس میں سے وزیر اعظم بنایا جائے. پی ٹی آئی میں سے اگر وہ بندے توڑے جائیں، مشکل ہے توڑنے، پی ٹی آئی کے ورکر کچا چبا جائیں گے. ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی 7 نسلوں کو کھنگال ڈالیں. وہ کھنگالیں گے کیا؟ تو یہ آسان تو نہیں ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی، وہ ریلوے میں ایک ٹی ٹی ہوتا ہے نا، وہ ٹی ٹی ہوتا ہے ٹکٹ چیک کرتا ہے. تو ٹی ٹی سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. جب وہ پکڑ لیتا ہے، چاہے آپ غسل خانے میں گھس جائیں تو اس سے قابل نظر ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہی ہوتی ہے. جب ٹکٹ نہیں ہے تو پکڑا جائے گا. تو یہ تو ٹی ٹی ان کو ایک نہیں ہے، درجنوں ٹی ٹی ہیں ان کے پیچھے، درجنوں ٹی ٹی لگے ہوئے ہیں. یعنی مسافر تو چند ایک ہیں، خاندان ہے شہباز شریف کا، اور ٹی ٹی بے شمار ہیں اور اربوں روپے ہیں جو تھیلوں میں بھر بھر کے انہیں پہنچایا گیا. وہ کس طرح وزیر ہے؟ اب وہ ہیں ڈیسپریشن کا شکار. وہ کہتے ہیں 100 ارب کی ڈکیتی ہو گئی. تو آپ کے زمانے میں تو 2200 ارب کی ڈکیتی ہو گئی. آپ تسلیم نہیں کرنے کو تیار، یہ بھی کہا گیا نہیں، انہوں نے دی نا سبسڈی، دی یا نہیں؟ وہ اس طرف تو آئی انہوں نے دی 3 ارب کہ 10 سال تک اور انہوں نے 3 ارب اس وقت دی، غلط یا صحیح، لیٹ اٹ بی انویسٹیگیٹڈ، جب ڈالر جو ہے وہ 167 روپے کا ہے اور روپے کی قیمت بہت گر چکی، آدھی رہ چکی. سمجھے اس زمانے کے مقابلے میں 1.5 ارب دی، 2 ارب دی. تو جو آپ کے زمانے میں 4.5 ارب سالانہ دی جا رہی تھی، جس کے آپ ڈائریکٹلی خود بھی بینیفیشری تھے، 4.5 ارب، تو 450، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب وہ ہیں ڈیسپریشن کا شکار. انہیں ڈر لگتا ہے، وہ ڈر کے بھی اتنے دیکھیے نا بہادر ہوئے پڑے ہیں. بہادر ہے، ڈیسپریشن، اور بہادر ہوں تو وہاں جائیں نا. وہ کرونا سے ڈرتے ہیں. آپ کو کرانا نہیں، پچھلی دفعہ جب وہ پکڑے گئے تھے تو وہاں ایک سورس نے مجھے بتایا تھا جو ریلائبل ہے کہ 15 منٹ ایسے بیٹھے رہے سر پکڑ کے کہ یہ ہوا کیا. وہ خاص، لیکن اندازہ میرا یہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہوگی، بچ جائیں گے. توسیع کی انہوں نے حمایت کی. تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. دل و جان سے ساتھ ہیں یا نہیں وہ دوسری بحث ہے. دل و جان سے تو کرنا پڑے گا. دل و جان سے تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمایوں کے بیٹے نے بغاوت کی، اکبر کے بیٹے نے بغاوت کی، شاہ جہاں کے بیٹے نے بغاوت کی جہانگیر نے، اور اسی دوران جہانگیر کا انتقال ہو گیا. اورنگزیب اور اس کے بھائیوں کا قصہ سب کو معلوم ہے. سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا. اتنا عظیم الشان حکمران، تاریخ جسے کبھی بھول ہی نہیں سکتی، جس کا نام لے کے عورتیں ڈراتی تھیں، جو آسٹریا تک اس طرح چلا جاتا تھا جیسے ہم لارس گارڈن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اقتدار کی جنگیں بڑی بے رحم ہوتی ہیں، اس میں کوئی کسی پہ ترس نہیں کھاتا. اور مطلب یہ لاشوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے ہیں. اس کی کبھی تیمور کی آٹو بایوگرافی پڑھیں، کس فخر سے وہ کہتا ہے کہ میں نے، وہ صرف درویش ہوتا ہے جو اقتدار کی کشمکش سے بچتا ہے. اس نے کہا، رکن الدین بیبرس نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا آپ حکومت چاہتے ابن تیمیہ سے، کہا امام ابن تیمیہ سے. تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور اسے دورہ کیا اور کہا تمہاری اور تاتاریوں دونوں کی حکومت اس تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہے میری نگاہ میں. وہ ٹھیک ہے، وہ تو ان کو اقتدار سے کیا لینا دینا تھا کہ مجاہد آدمی تھے. تو یہ کشمکش جاری رہے گی. اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ جو ہے اس وقت کے حالات پہ ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے، اس وقت کے حالات پہ ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو باقی آپ کو پتہ ہے کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں کاروبار حکومت میں. بات کرتے ہیں، چلو واپس آگے بالکل ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے
بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کی تو آپ بات کر رہے تھے، کل تک ہارون صاحب یہ خبریں ہیں کہ کل تک جو حیثیت ترین صاحب کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس دور اقتدار میں، اب وہ اسد عمر صاحب کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرفارم کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی۔ دیکھیں نا، ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی اور فطری بات ہے کہ خلا کبھی باقی نہیں رہتا، کسی جگہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جب حبس ہو تو لو چلتی ہے۔ قدرت کا ایک اٹل چند اصول جو بنیادی ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور وہ اٹل ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو اسد عمر صاحب کے جانے میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا حصہ تھا، ان کے خلاف انہوں نے لابی بھی کی اور یہ ٹیم بھی انہوں نے تجویز کی۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ میں نے اس کے بھیجنے میں تو کوئی رول جہانگیر ترین صاحب کا موقع ہے، لیکن ٹیم ضرور میں نے تجویز کی تھی، یہ حفیظ شیخ وغیرہ۔ تو وہ ظاہر ہے اس وقت ان کی حیثیت ڈپٹی پرائم منسٹر کی تھی، اور ظاہر ہے انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا پنجاب حکومت بنانے، مرکز حکومت بنانے میں، اور عمران خان کی تھپکی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی سے کیا تھا، خود تھوڑی کر سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ واپس آئے، اس میں جو اسد عمر صاحب کو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے ملے نہیں، تھوڑی سی بات ان سے کر لیتا، میٹنگ میں ہوں گے۔ تو وہ اسد عمر صاحب نے پیشنس کا بہت مظاہرہ کیا، مطلب یہ وہ جو انہوں نے کہا کہ دوسری وزارت لے لیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، وہ گھر چلے گئے، آرام سے بیٹھے۔ کانفیڈنٹ آدمی ہیں، خوش اخلاق ہیں، پرسنالٹی کلاس ڈیولپ نہیں کرتے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جس تنخواہ پہ انہوں نے نوکری کی اس کی مثال کم ہی ملتی ہے، 50 لاکھ روپے ان کی سیلری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے اگرچہ ان کا آخری پروجیکٹ کامیاب نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال اتنا یعنی اس عروج پہ پہنچ جانا۔ پھر یہ کہ وہ ہر ایک سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں، وہ کشمکش میں نہیں الجھتے، اور عمران خان کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہے، ریلیکسڈ آدمی ہیں۔ اب ان کی پوزیشن مضبوط ہے۔ کسی آدمی نے جیسے اپنا وہ تھے وزیر خزانہ نواز شریف کے، تو زیادہ تر کام وہی کرتے تھے۔ نواز شریف کی تو صحت ڈیمیج ہو چکی تھی، شارٹ ٹرم میموری بھی متاثر ہو چکے تھے، تو نیچرلی سارے کام وزیر اعظم نے تو نہیں کرنے ہوتے۔ اب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں، اس وقت اہم ترین وہی ہے، اور اس میں 2 جنرل حضرات بھی ہیں، لیکن کمانڈ اس وقت یہ ایک سویلین کے پاس ہے، یہ اعزاز ہونا، اور چاروں وزرائے اعلیٰ اور چاروں چیف سیکرٹریوں سے وہ بات کرتے ہیں، ہر روز میٹنگ کرتے ہیں۔ اب میٹنگ تو ظاہر ہے دوسری طرح سے ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے، ویسے دنیا میں اب میٹنگیں ہوتی اسی طرح ہی ہیں، یعنی مطلب کیا اس سسٹم کو کہتے ہیں، ویڈیو لنکس کے ذریعے میٹنگ کرتے ہیں، فیصلے صادر کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی 55-60 ارب روپے جو ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں، اور رو رہے ہیں ورکر اپنا پی ٹی آئی کے اور وزراء کے، اس کا ڈیٹا نہیں شیئر کر رہے ہیں ثانیہ نشتر، لیکن اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ تو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ صحیح، جس کسی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کا سیاسی استعمال ہو۔ وہ ٹائیگر فورس کدھر گئی؟ اچانک مجھے خیال ہے آپ نے اتنی تنقید کی، اس کے بعد میری تنقید سے تھوڑی اس ملک میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ 8 لاکھ کے قریب ٹائم فش نام ہی نہیں لے رہا پچھلے 3-4 دن سے کوئی، اس لیے کہ حالات فیصلہ جو ہے وہ وقت صادر کرتا ہے۔ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں، دنیا میں جو کچھ برپا ہے وہ اللہ کی مرضی سے برپا ہے۔ تو ٹائیگر فورس ہوگی ٹائم فش۔ اب وہ مطلب اگر کچھ بنیں گی بھی تو اس کو کوئی خاص رول نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ اعداد و شمار جمع کریں گے، لوگوں کا تعین کریں گے، ڈیٹا تو ثانی نشتر کے پاس موجود ہے۔ لیکن ٹائیگر فورس کے لیے تو یہ پلان تھا کہ وہ وہاں پر جا سکیں گے جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ اب یہ عمران خان صاحب بتائیں گے۔ وہ عمران خان صاحب سے کبھی آئیں، کسی آپ کو پچھلے دن موقع ملا تھا وہ بات کرنے کا، ان سے آپ کو بھی موقع ملا تھا، ایک قدر 92 کی اتنی زبردست ٹیلی تھون تو پھر ان سے پوچھ لیجئے گا وہ کون سی جگہ ہے جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی، اور جو گورنمنٹ کسی جگہ پہنچ نہ سکتی وہ گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ شاید یہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی، اس لیے ٹائیگر فورس جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے۔ نہ، وہ عمران خان صاحب جوش و جذبے سے جب انہوں نے پارٹی میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا نا 1913 میں، تو انہوں نے مجھے جب اطلاع دی، یعنی میں نے ٹیلی فون تو میں نے کیا انہیں، جب انہوں نے مجھے اطلاع دی تو انہوں نے کہا میں ایک اور دھماکہ کرنے والا ہوں، تو پارٹی میں الیکشن کرا۔ میں تو ہکا بکے رہ گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب وہ اعلان کر چکے تو رک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس الیکشن میں ڈٹ کے دھاندلی ہوئی، اس میں عہدے خریدے گئے، اس میں یہ انڈائریکٹلی کونسلر چنے گئے، اور انہوں نے آگے عہدیدار چنے، اور وہ جسٹس وجی الدین کی رپورٹ موجود ہے،
اور وہ 10-12 مہینے کھنچ گئے، اس کی وجہ سے جو 90 سیٹیں انہیں ملنی تھی، دوسری بھی اور بھی غلطیاں تھیں سیٹوں کی تقسیم میں، تو یہاں پہ بھی وہ 34-35 رہ گئیں، اور اگر انہیں 90 ملتی تو نواز شریف کو 80 سے چلیے غلطی سے سبق تو سیکھا نا، ابھی تو سمجھ آ گئی انہیں کہ اعلان، ویسے عمران خان صاحب کی بہت اچھی بات ہے ہارون صاحب، اعلان وہ کر دیتے ہیں یہ غلط بات ہے، اعلان کر دیتے ہیں مگر جب سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط بات ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ اس پہ ایک فارسی کا محاورہ ہے جو میں آپ کو پھر پروگرام کے بعد سناؤں گا۔ اچھا ابھی نہیں سنائیں گے؟ نہیں، میں ابھی نہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے دیکھنے والے استفادہ پہلے کریں؟ پیمرا ایک نوٹس آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جاری کر چکا ہے، وہ جو $500 ملین کا قصہ تھا، نواز شریف صاحب بھائی نواز شریف صاحب اس کی تردید کر دیں، اس کی اسٹیٹ بینک تردید کر دے، اس کی وزارت خزانہ تردید کر دیں، ہم بڑی خوشی سے وہ تردید جاری کر دیں گے اور کہیں گے بھائی اسٹیٹ بینک والے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی $500 ملین نہیں ملے تو لہذا نہیں ملے، تو ہمارے جو ذرائع ہیں ممکن ہے انہیں غلطی لگی ہو، تو مگر وہ تردید تو نہیں کر رہے، یعنی ثبوت کا بوجھ اب ان کے کندھوں پر ہے، تو مدعی سست گواہ چست، ہاں جی، چلیں اس کے آپ ساتھ مجھے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ میری اطلاع تو یہی ہے اور میں اس پہ قائم ہوں، میرے سورسز ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی ثابت کر دے، اس دفعہ اتنا یقین مجھے نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو سورس تھا جس نے مجھے بتایا تھا، اس کے مقابلے میں یہ بھی سورس قابل اعتماد ہے، اور میں اسے 25 برس سے اس آدمی کو جانتا ہوں، اس کی دیانت سے اور باخبر ہونے پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا سورس تھا، وہ تو ایک ایسا آدمی تھا جو معاملات سے براہ راست واقف تھا، جس کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے، تو لیکن وہ تردید کر دیں، بڑی خوشی سے ہم تردید جاری کریں گے، بھائی غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، فرض کیجئے میرے سورس کی اطلاع غلط، فرض کیجئے، چلیے وہ دانستہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، لیکن ایک فرض کیجئے سوچ لیتے ہیں تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو پیمرا والوں کو مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی آپ کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے، بہرحال انہوں نے نوٹس دیا ہے، بلائیں گے تو حاضر خدمت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اب ذرا کرونا کے حوالے سے ہارون صاحب بات کریں گے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی ویکسین اس طریقے سے تیار ہو سکتی ہے، اس طریقے سے تیار ہو سکتی ہے، دنیا کے تمام ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کون کون سی تھیوری سامنے آ رہی ہیں؟ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ویکسین نہیں، ویکسین تو بل گیٹس نے کہا جتنا پیسہ لگے گا لگائیں گے، یعنی امریکی حکومت تو لگائے گی ہی، چینی حکومت تو لگائے گی ہی، جاپانی حکومت تو لگائے گی ہی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چین اور جاپان میں جو کمپنیاں بنا رہی ہوں تو پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے، ظاہر ہے اس میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، پہلے جانوروں کو انجیکٹ کرتے ہیں، اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا نہیں بنتی، یعنی وہ سیل بنتے ہیں یا نہیں بنتے جو بیماری کی مدافعت کر کے اسے وائرس کو دفع کر دیں، ختم کر دیں، پھر انسانوں پہ اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ پروسیس جب مکمل نہ ہو جائے کہ یہ سائنسی عمل ہے، یہ کوئی واعظ اور خطابت تو نہیں ہے، شاعری تو نہیں ہے، تو جب تک وہ پروسیس مکمل نہ ہو جائے اٹ میں ٹیک اے ایئر، بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے بڑے ماہرین کا 6-7 مہینے میں ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ ساری دنیا کو مسئلہ درپیش۔ پیرالل ایک اور کام ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں، جاپان میں، چین میں، بہت سی جگہوں پہ، پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دوائی بنائی جائے۔ اب وہ دوائیں کلوروکوئین، اب جناب تھیلیسیمیا کی کوئی دعائیں، کینسر کی دعائیں، حتیٰ کہ یہ گنٹھیا کی دعائیں، بہت سی دعائیں جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ اب لندن سے ایک کلپ میں نے آپ کو دکھایا اس پروگرام سے پہلے، ڈاکٹر نذیر صاحب جو ایک نون ایجوکیشنسٹ ہیں اور جن کے بارے میں سردار عتیق سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھے کہا کہ وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں اور وہ بڑے شائستہ آدمی ہیں اور دیندار آدمی ہیں، انہوں نے کہا ثنا مکی ایک بوٹی ہے، اچھا، اور وہ جو ہے اب آواز ان کی نہیں ہے، اب جس وجہ سے ہمیں شبہ ہوا کہ بھائی اس کو چیک کرنا چاہیے، کہ انہوں نے کہا سردار عتیق صاحب سمیت سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ اس دوائی سے لوگ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں 50 لاکھ روپے جرمانہ دوں گا ثنا مکی، انہوں نے کہا میں نے یہ ایک حدیث سے اخذ کی ہے، تو حدیث وہ یہ ہے، سردار عتیق صاحب نے پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھی، تو بہرحال حدیث کا غلط حوالہ تو نہیں دے سکتے عتیق صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی موت کا اگر کوئی علاج ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ایک بوٹی عام پنساریوں سے ملتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو، انہوں نے گواہ بنایا، انہوں نے کہا بھائی میری گواہی اتنی ہے کہ میری صاحبزادی کو یعنی سردار عبدالقیوم خان کی پوتی کو
وہ پھیپھڑوں کی تکلیف تھی، ٹھیک ہے، دمے کی کہنا چاہیے ٹو بی ایگزیکٹ، اور علاج ہو رہا تھا اور فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اس کا کعبہ پلایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ بنیادی طور پہ مرض تو پھیپھڑوں کا ہی ہے نا، یعنی نمونیا کی کیفیت ہوتی ہے، سانس میں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ خون میں آکسیجن ہوتی ہے 90%، اگر 90% سے کم ہو کے 70% سے آ جائے تو خطرناک ہے، اس میں 50% رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے آلات موجود ہیں کہ جن سے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ مہنگے نہیں ہیں، وہ ہے $1000 سے لے کے $2000 تک، جو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ نچلے لیول تک رورل ہیلتھ سینٹر تک وہ مہیا کرے، دیکھیں اس پہ 100 روپے تو نہیں لگیں گے نا، اس پہ 10-20-30 کروڑ روپے لگیں گے، تو وہ اس میں آکسیجن، اور پھر یہ ہے کہ ایک ماسک ہے، آکسیجن ماسک، یعنی وینٹیلیٹر تو بہت مہنگا ہے اور میسر نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ مہیا نہیں ہے، لیکن وہ جب لگا دیتے ہیں چہرے پہ تو وہ بہت قیمت کا بہت بے پناہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، تو وہ جو ہے اس سے آکسیجن جو ہے وہ زیادہ، جسم زیادہ آکسیجن قبول کرتا ہے۔ مطلب مجھے ایک دفعہ یاد ہے، بہت سے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بہت تر دماغ ہوتے ہیں، ہر پیشے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، تو ایک خاتون ڈاکٹر نے، ہومیوپیتھک تھی حالانکہ، انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے یہ دانتوں میں کیوں پرابلم ہو رہا ہے، میں تو بچپن میں بڑے گنے چوسے ہیں، میرے دانت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کا جسم آکسیجن کم سک کرتا ہے، اور یہ میں نے اس کا تجربہ کیا کہ میں جب باغ میں چلا جاتا ہوں یا کھلی جگہ پہ رہتا ہوں تو اتنی تیزی سے میری صحت ٹھیک ہوتی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، یعنی انرجی لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ دواؤں پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ویکسین پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کی کمپنیاں اس میں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں دیکھیے کتنے % جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی خصوص طور پہ گفتگو کریں گے، جو اشیاء خورونوش کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس پر حکومت کا کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ پریشانیاں ہیں جن کا ذکر ہونا بھی باقی ہے، لوٹ مار کیسے جاری اس کی پریشانی تو میں بات کروں گی ہارون صاحب، مگر ڈاکٹرز ہے کہ ان کی پریشانی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کے باوجود کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، وہ سخت پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ خلق خدا کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لوگ بے صبرے ہو رہے ہیں، صرف مساجد کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور فطری بات ہے 2 لاکھ مساجد ہیں، اس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، اور لیکن سبزہ منڈیوں میں، غلہ منڈیوں میں، بعض جگہ بازاروں میں، ابھی میں نے خربوزہ خریدنے کے لیے رکا تو میں نے دیکھا کہ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے تھے، وہ دکاندار تو ذرا پرے بیٹھا تھا، تو وہ بیٹھے تھے، تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو ہو تکلیف، تو ہو تو باقی دونوں بچ تو اب سکتے نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھو نا، جہالت بجائے خود ایک ایسا مرض ہے، ایک غلامی ایک مرض ہے، جو قومیں غلامی اور جہالت سے گزری ہوں اور صدیوں تک گزری ہوں، ان میں احتیاط تو نہیں ہوتی، حالانکہ احتیاط اس میں ہے کیا؟ احتیاط اس میں ہے کیا؟ ہاتھ دھونا کو بڑا کام ہے، دن میں 5 دفعہ لوگ وضو کرتے تھے، وہ تو وضو تو ہے، مطلب اس میں صرف ہاتھ دھونے، وضو تو دیکھیے نا جی، اس کا یعنی 20واں حصہ پورا طریقہ کار ہے، اس کا 20% رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کرونا سے تو لوگ نہیں مر رہے، کون کہتا ہے کرونا سے لوگ مر رہے؟ جہالت سے مر رہے لوگ نہیں، دیکھیے نا 80% لوگوں میں تو برائے نام سمٹمز ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسانی مزاحمت اگر ٹھیک ہو، اگر آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، سخت زندگی گزارتے تھے، ہوتا تو 80% کی بجائے شاید 95% لوگ سوائے ان کے جو دکانوں پر بیٹھے رہتے تھے، بہت یا یاشتبہ لوگ تھے، ان کے سوا سارے بچ جاتے۔ اب یہ ہے کہ 80% میں تو برائے نام سمٹمز ہوتے ہیں، کھانسی سی ہوتی ہے، ذرا سی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس میں مبتلا ہوئے۔
15% میں درمیانے درجے کی شدت ہوتی ہے، کھانسی وانسی بڑھ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ احتیاط کرتے ہیں۔ 5% جو ہیں ان میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، تکلیف میں جا پڑتے ہیں۔ پاکستان میں بعض جگہوں پہ زیادہ، پاکستان میں 1.4% لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ 1.4% لوگ کون ہیں؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں 1.6 ہیں۔ پورا 100% ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوں، جو گردوں کے مریض ہوں، جو بلڈ پریشر کا شکار ہوں، جو کینسر کا شکار ہوں، اب چونکہ یہ بیماریاں مزاحمت جو ہیں وہ ختم کر چکی ہیں، ختم نہیں کر چکی۔ شوگر کے مریض وہ اشروں تک زندہ رہتے ہیں، واک کریں، دوائی کھائیں اور پرہیز کریں تو زندہ رہتے ہیں، اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرض ایک ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض بھی جو ہیں وہ اگر دوائی کھائیں، اور اس کی ہربل میڈیسن بلڈ پریشر کی بہت اچھی ہے، اور بھی اب دوائیں بہت اچھی آ گئی ہیں، اور باقی چیزوں میں بھی کینسر ہے، ہولناک مرض ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کی امیونٹی کو کمزور کرتا ہے، جسم آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنی امیونٹی بڑھانی ہے اور ایکسپوئر کو روکنا ہے۔ تو ڈاکٹر ٹھیک رو رہے ہیں، اب تاجر کہہ رہے ہیں جی فٹافٹ دکانیں کھولنے کی اجازت دیں، ان کو اپنے اس میں کاروبار پولیٹیکل بھی ہے آنسر۔ نون لیگ والے تاجروں کو اکسا رہے ہیں حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ بھائی جو دہاڑی دار ہے اگر وہ روئے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس نے شام کو 200 روپے کمائے، اتنا سا کوکنگ آئل یا وہ بناسپتی گھی خریدا، اتنا سے آلو خریدے یا دال خریدی اور آٹا خریدا، اور جا کے اپنا کھانا کھایا، اس نے کھایا اور کھا کے پڑھ کے سو رہا بیچارہ، اور سویرے اٹھا اور پھر جا کے دھوپ میں جا کے اینٹیں اٹھانے لگا۔ اچھا وہ تو روئے، سمجھ میں آتی ہے تاجر کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی بہت چھوٹا دکاندار جو ہے وہ تو بیچارہ ہوگا تکلیف میں۔ تاجر جو ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 500 روپے سالانہ کا، بلکہ اس سے زیادہ کا ٹیکس ہڑپ کر جاتے ہیں، تو یہ جو تاجر ہیں یہ صبر نہیں کر سکتے ایک مہینہ۔ بھائی صبر کس لیے ہے؟ جب جناب یعقوب علیہ السلام کو طلا دی گئی فرزند کی کہ وہ بیڑیا کھا گیا، جو کہ صحیح نہیں تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور کیا خوبصورتی تھی اس صبر میں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی، قرآن میں جن پیغمبروں کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے اس میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ویسے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن یوسف، سورہ یوسف جو ہے وہ بہت انہماک سے قرآن کے طالب علم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اتنے یعنی دانش کے موتی بکھرے ہوئے ہیں کہ سمیٹے نہیں۔ ویسے تو قرآن کے کسی آیت کے بھی دانش سمیٹی نہیں جا سکتی، جو لوگ پڑھتے ہیں غور کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کو توفیق دے، وہی جانتے ہیں۔ وہ میرے سامنے ایک دفعہ ایک بڑے اسکالر نے کسی سے کہا تھا، ایک صنعت کار بڑا چہک رہا تھا اور قرآن کی کسی آیت کی تشریح کر رہا تھا، تو وہ دانا آدمی تھے مگر بہت نرم گفتار تھے، تو کہا قرآن کو صرف اس کے عالم ہی جانتے ہیں۔ تو لیکن یہ دیکھیے نا کہ ان کے صبر کا کیا صلہ اللہ نے دیا۔ تو تاجروں کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے، سختی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اسی میں ان کی بہتری ہے۔ جیسے آپ بچے کو اس پہ سختی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کرے اور سکول سے غیر حاضر نہ ہو اور وہ سبجیکٹس پڑھے جو جس کی طرف اس کی رغبت ہے، اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ بے توجہی، اور اگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں۔ دیکھیے ویسے تو سنگاپور کی یونیورسٹی جو ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی وہ کہتی ہے کہ 3 جون کو پاکستان میں کرونا ختم ہی ہو جائے گا۔ ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا اگر پرہیز کی گئی۔ وہ تو نظر نہیں آ رہی ہر۔ اچھا پرہیز کہیں دکھائی نہیں دیتی، تاجر جبرن دکانیں کھولتے ہیں۔ اچھا جی مشرقی پنجاب کی فلمیں میں دیکھ رہا ہوں، وہاں سے جو آ رہے ہیں کلپ، وہ بالکل نہیں چھوڑتے۔ مشرقی پنجاب کی پولیس بڑی سخت ہے، وہ قطعاً نہیں چھوڑتے۔ اور یہ جو ہماری پنجاب کی پولیس ہے نا، اس سے بھی زیادہ وہ سخت کی ہے۔ لیکن انہوں نے بھی وہ کسی بچہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جائے نا کسی استانی کے گھر، وہ اس کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استانی جی ٹیوشن کے صاحب جی تسی پڑھا رہے ہو، تو ان کہنے اجازت دیتی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں۔
لیکن سختی یہاں پہ بھی ہارون صاحب، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی بتایا نہیں انڈیا میں زیادہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں رش کو لے کر، رمضان ہے، لوگوں کو نکلنا ہے سحر اور افطار کے لیے، مگر رش ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فاصلہ رکھو فاصلہ رکھو فاصلہ رکھو۔ دیکھو کیا قرآن کی آیت ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں، اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں، تمام انسان خسارے میں۔ صرف ایکسیپشن کون ہے؟ جو سچ جو ایمان لائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اچھے عمل کرے، فضول کام نہ کرے، اپنی زندگی ضائع نہ کرے، اور صبر پہ قائم رہے اور حق پہ قائم رہے، صرف حق پہ نہیں۔ یعنی اگر آدمی حق پہ قائم ہے تو یہ بجائے خود کیسی سعادت کی بات ہے۔ چلیے ہارون صاحب، لاسٹ میرے پاس 3 منٹس ہیں، میں چاہ رہی تھی آپ نے یہ بات کی ہے تو رمضان کی بھی بات چھڑ گئی ہے۔ رمضان مبارک میں دنیا کے تقریباً تمام جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس مقدس مہینے کا اس حد تک احترام ہوتا ہے کہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، لوگوں کو جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ملک ہو یا پھر نہیں ہو۔ لیکن پاکستان میں بہت ساری مثالیں آپ کہیں کوئی نہیں ہوتا، مڈل ایسٹ کے بعد ملکوں میں ہے حکومتیں، اس کا مثلا سعودی عرب میں پولٹری پچھلے 40 سال سے مہنگی نہیں ہوئی۔ میں 40 سے نہیں کہہ ہارون صاحب، امریکہ کے اندر میں امریکہ کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں، ابھی تک امریکہ میں گروسری سستی بڑا ریلیف ملتا ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ریلیف ملتا ہے اس معاملے کو، ابھی کرونا کو آپ چھوڑ دیں، لیکن جتنے بھی رمضان گزرتے ہیں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمارا جو تاجر ہے نا، دیکھیے نا، یہ پاکستان جو ہے نا، یہ 9 دولتیوں کا ملک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کسی خاندان کو، کاروباری کو خریدنا شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کی 2ری یا 3ری نسل کاروبار کر رہی ہوگی، اور کاروباریوں میں ایسے لوگ ہیں ویسے جو اچھے بھی ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو بھلا کرتے ہیں، لیکن میجارٹی اس میں ایک وحشت پائی جاتی ہے سوائے عربوں کے، اور میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، باقی عرب ملکوں کا مجھے اتنا تجربہ نہیں، سوڈان بہتر ہے، اور دبئی کا مجھے زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے، میں تو جب کبھی گیا 2-3 دن کے لیے کسی کام سے گیا۔ پاکستانی تاجر کا منافع جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں۔ آپ ایک ڈنر سیٹ جو ہے کسی سٹور سے خریدیں، سمجھ آ جاتی ہے، اس کو وہ خریدیں ذرا، اور اس کا نمبر نوٹ کر کے لے آئیں، خریدیں نہیں، اس کی قیمت پوچھ کے لے آئیں، وہ شال میں آدھی قیمت میں آپ کو لے دوں گا۔ تو وہاں سے بھی تو تاجر ہی لے کے جاتے ہیں، اور وہاں بھی تاجر ہی لے کے آتے ہیں، نہیں، وہ تھوک اور اپنا مارجن بھی رکھتے ہیں، اپنا مارجن بھی رکھتے ہیں، فرق ہے، آدھی سے بھی زیادہ 2 گنا۔ لیکن میرا سوال یہ ہارون صاحب کہ کہیں پر بھی یہ آپ نے سینیٹائزر نہیں دیکھا کیا بہت بک رہا تھا؟ یہ ماسک میں نے بنوائے خود، تو کتنے کا بنا؟ ہارون صاحب، میں اب اگر آپ نے ماسک کی بات کر دی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جو ماسک پہلے 5 روپے کا ملتا تھا وہ میں نے خریدا 170 روپے کا ایک ماسک مجھے ملا۔ یہ لوٹ مار کا بازار بڑا ہی گرم ہو گیا ہے۔ آخری میں نے بہترین بنوایا اور 20 روپے کا ایک ماسک۔ چلیے اس کے ساتھ ہی میں بھی کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے وقت کا، ہمارے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔